बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है, जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है। अफसोस कि आज बिन्ते हवा हिजाब से डरती है। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान ऐसा है जिसकी अहमियत से आप आगाह हो जाएंगे और इसके नाकदरी के मुताबिक भी बाखबर हो जाएंगे। आज मेरा उन्वान है हिजाब की अहमियत। हिजाब के मायने पर्दा करने के हैं। हिजाब से मुराद ये है कि औरत अपने मुकम्मल जिस्म को ढांपे और नामहरम के सामने बेपर्दा होकर न जाए। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने औरत को अपने बाप, भाई, बेटे, मामू, चाचू, ससुर, गर्द हर महरम के सामने सर ढांपने का और नामहरम के सामने का हिजाब करने का हुक्म दिया है। सर ढांपने से मुराद ये है कि सर के बाल, चेहरा, हाथ, जिस्म, पाँव और मुकम्मल तौर पर ढांपा जाए। हमारे माशरे में इस किस्म के पर्दे को शरई पर्दा कहा जाता है और अफसोस के साथ शरई पर्दा करने वाली खवातीन आज के ज़माने में आटा नमक के बराबर बची है। मज़ीद अफसोस तो इस बात का है कि इन खवातीन की किसी जनाब से किसी किस्म की हमायत नहीं की जाती, बल्कि इन्होंने ज़्यादातर मुखातर का सामना करना पड़ता है। अक्सर सुनने में आता है कि इस्लाम ज़माने के साथ चलने का कहता है और इस्लाम आसानी वाला दीन है, इसलिए है कि वो अपनी आसानी देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं कि इस्लाम आसानी वाला दीन है, इसलिए है कि वो सबसे आसान शक्ल में मौजूद है और इस शक्ल के तब्दील होने के बाद आसान होंगी, अलबत्ता बिगड़ जरूर नहीं जाएंगी। वफा की फिकर है बिन्ते हवा, हया की चादर ना सर से अपने कभी सरकने देना, कठिन हो जितनी भी मसाफतें ना खुद को कभी भी भटकने देना। एक और बात कही जाती है कि हया नजरों में होनी चाहिए, जबकि ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि फिर कुरान में अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मुखातिब करने के लिए औरतों को पर्दा करवाने का हुक्म क्यों दिया। ज़रूरत इस बात की है कि ये समझा जाए कि इस्लाम कोई कैद नहीं, बल्कि ये जिंदगी को आसान बनाने का तरीका है। हिजाब करना दकियानूसी होने के मुतदिफ नहीं, क्योंकि कपड़े इंसान ने तब पहनने शुरू किए जब इसने तरक्की की। और हिजाब के बाद अगर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो सोचे आखिरत में जहन्नुम की गर्मी को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, पर्दा करने वाली लड़कियां किसी सल्तनत की नहीं बल्कि इस्लाम की शहजादियां कहलाती है। इसका हिजाब इस्काफ का वाहिद टुकड़ा है जिस दुनिया भर की ज़्यादातर मुसलमान खवातीन पहनती है, क्योंकि ये इस्लाम के पूरे कुरान के अल्फाज के मुताबिक एक तकाजा है। मुझे यकीन है कि हिजाब मेरे बारे में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये चीज़ मुझे एक खास किस्म के अंदाज में मुख्तलिफ और मुनफरिद नज़र आती है। मेरे लिए हिजाब का यही मतलब है। मैं जानती हूँ कि हिजाब पहनना दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा बदनामी और मारा पीटी के साथ आता है, क्योंकि इनका मानना है कि इस्लाम से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ बुरी है, क्योंकि हिजाब मुस्लिम खवातीन की नुमाइंदगी करता है और उससे बेचैनी महसूस करते हैं। इस दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमान खवातीन और हिजाब करने का हुक्म दिए। इस्लाम पे अमल करने का तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खिलते हुए गुलाब अच्छे लगते हैं और खूबसूरत चेहरों पे हिजाब अच्छे लगते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अभी इस लड़की ने आपके सामने हिजाब के ताल्लुक से चंद बातें पेश की है। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस फितना दौर में हम आए दिन बहुत ज़्यादा अखबारों के अंदर, टेलीविज़न के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कई ऐसे वाक़यात देखते हैं कि जहाँ 9 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 6 साल की लड़की, उम्र की कोई कैद नहीं है। कब किसके साथ में क्या हादसा हो जाए हम बता नहीं सकते। इसकी मिसाल एक ऐसी है कि हमारे पास में 2 चॉकलेट हैं और एक चॉकलेट रैप में लगा हुआ है, मतलब उसमें पॉकेट है जो उसके ऊपर जो पैकिंग आती है वो है, और एक ये चॉकलेट है हम उसका रैप निकाल दें। अब रैप निकाला हुआ चॉकलेट बेहिजाब वाली लड़की हो गई जो अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए घूम रही है।
اور ریپ والی لڑکی وہ ہو گئی جو حجاب والی ہے، جو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اب ان دونوں چاکلیٹ کو اگر ہم زمین پہ ڈال دیں 5 منٹ کے بعد میں آپ دیکھیں گے جس چاکلیٹ کے اوپر کا ریپ نکالا گیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ چوٹیاں چپکی ہوئی آپ کو ملیں گی، اور جس کے اوپر ریپ ہوگا اس کو چوٹی تو کیا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گی۔ تو حجاب کی سادہ سی مثال بس ایسی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو دوسروں کی بد نظری سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ ہم حجاب کریں۔ اور اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ عورت کو جو اسلام نے عزت دی ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے گہرائی کے ساتھ میں۔ 1400 سال پہلے عورت کے ساتھ میں جو سلوک کیا جاتا تھا ویسا سلوک اسلام نے اس کو منع کر دیا، اور اسلام نے عورت کو وہ عزت بخشی کہ اس کے قدموں تلے جنت لا کے رکھی۔ اگر آپ عورت کا احترام کریں گے تو آپ کے لیے اس کا بھی ثواب ہے، اگر آپ بہن کا ادب کریں گے آپ کے لیے اس کا بھی ثواب ہے، اگر آپ بیٹی کے ساتھ میں شفقت کے ساتھ میں پیش آئیں گے تو آپ کے لیے اس کا بھی ثواب ہے۔ اگر ہم ہمارے گھر میں بچوں کو اگر اچھے کپڑوں کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جسم کی نمائش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی لڑکی ہمیں ایسی دکھتی ہے جس کے جسم کی کل کی نمائش ہو رہی ہے، جو نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے، تو یہ حجاب ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک ہی لڑکی ہے تو اس لڑکی کے آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند باتیں اسلام کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو کچھ میں آپ کے سامنے ایسی باتیں بتانا چاہتا تھا لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ تو ہماری 8ویں کلاس کی لڑکی مسیرہ وہ آپ کے سامنے حجاب کے تعلق سے ہی چند اپنے خیالات کا اظہار کریں گی، تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو لڑکے خاص طور سے بیٹا تھوڑا اس کو اطمینان کے ساتھ بھی سنیں۔ اس شعر کے ساتھ میں اسے آواز دیتا ہوں۔ لڑکیوں کے سکھ الگ ہوتے ہیں، دکھ اس سے عجیب، ہستی رہتی ہے اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ، ہستی رہتی ہے اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ، بارش سنگ ملامت میں بھی وہ ساتھ ساتھ تھا، میں بھی بھیگوں وہ بھی پاگل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ۔ مسیرہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گی اور اس کے بعد میں چند الفاظ میں کہتا ہوں، انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام اور سامعین جلسہ، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے عورت اور پردہ۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسے ماحول میں پیدا فرمایا الحمدللہ جہاں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک ایسا مذہب بنایا جہاں عورتوں کی عزت و احترام کا تاج پہنایا جاتا ہے، ورنہ آج سے پہلے دور جہالت میں عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتیں چیزوں کی طرح خریدی اور بیچی جاتی تھی۔ آج بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ سامعین حضرات، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماحول سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماحول سے بچایا۔ آج عورت کو بلند مرتبہ اور اعلیٰ اخلاق سے باخبر کرنا ضروری ہے، جو صرف اسلام کے اصولوں پر چل کے کرایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو سب سے پہلے پردے کا حکم دیا، کیونکہ عورت کا سب سے اچھا زیور پردہ ہوتا ہے۔ عورت جتنی چھپی ہوئی ہوگی، کل قیامت کے دن اس کے پردہ کرنے کی وجہ سے اس کے اعضاء اتنے ہی چمکیں گے، کیونکہ اس نے لوگوں سے اپنے جسم کو چھپا کر رکھا۔ آج عورتوں کو پردے کی اہمیت سے واقف کرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عورتیں دنیا میں اتنی مشغول ہو چکی ہے کہ آخرت کو بھول چکی ہے، اور مسلمان عورت کی تو پہچان ہی اس کے پردے اور شرافت و حیائی سے تو کی جاتی ہے۔ اسی بات پر میں ایک شعر کہنا چاہوں گی، سماعت فرمائیے۔ ہر گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، ہر گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، صورت کے لیے سیرت، سیرت کے لیے پردہ، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ۔ قائدان اسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ دنیا میں کثیر تعداد میں عورتیں ہیں، لیکن پردہ صرف مسلمان عورتیں ہی کرتی ہے، کیونکہ عزت والی چیز کو ہی ہمیشہ پردے میں رکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے بری
عورت وہ ہے جو بے پردگی کرے. انشاءاللہ ہم پردہ کریں گے اور دوسروں کو بھی پردے کی تاکید کریں گے. بس آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں صحیح اور پورا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب میں اپنی تقریر اس شعر سے ختم کرتی ہوں. تم کو قدرت نے جو بخشا ہے حیا کا زیور, تم کو قدرت نے جو بخشا ہے حیا کا زیور, مول اس کا نہیں قارون کا خزانہ ہرگز. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شاباش بیٹا, ماشاء اللہ. اس نے اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کی ہے. اسلام نے عورت کے لیے جو اہمیت جو رکھی ہے وہ شاید ہی کسی مذہب میں دیکھنے کے لیے ملتی ہے. تو جب اگر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ جب سے رکھا ہے میری بیٹی نے میرے گھر میں قدم, جب سے رکھا ہے میری بیٹی نے میرے گھر میں قدم, گھر میں اس برکت سے پھر کبھی فاقہ نہیں ہونے دیا. تو جب بچی ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ میں رزق لے کر آتی ہے, اور جب وہی بیٹی جب بہن کا روپ دھارن کرتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ مکہ بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا, مکہ بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا, نکاح کر کے گھر اسی کو دے دینا, نکاح کر کے گھر اسی کو دے دینا. جب یہی بہن کسی بیوی کا روپ دھارن کرتی ہے, کسی کی بیوی بن کر اس کے گھر میں جاتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب, غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب, جن پہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہے وہ دوپٹہ گھر پہ ہے, جن پہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہے وہ دوپٹہ گھر پہ ہے. جب یہی بیوی ایک ماں کا روپ دھارن کرتی ہے اور ماں کے روپ میں جب آتی ہے تو تمام دنیا کی عظمتیں, تمام دنیا کی نعمتیں, تمام دنیا کی جتنی بھی ہم لگژری سے جسے کہہ سکتے ہیں, اور تمام کی تمام ہماری جو ماں ہوتی ہے اس کے قدموں میں اللہ نے ہمارے لیے رکھ دی ہے. اسلام کے اندر ماں کا جو ادب ہے وہ اتنا ہے کہ ایک بار ماں کو مسکرا کر دیکھ لینا ایک مقبول حج کا ثواب ہے. حج کرنے کے لیے جو ہمارے لیے جو پیسہ صرف ہوتا ہے, پیسہ خرچ کر کے جانا اور آنا, یہ اور بات ہے کہ وہ عبادت ہماری قبول ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو, لیکن اگر ہم ایک بار صرف ہم ہماری ماں کو دیکھ کر مسکرا دیں تو وہ ہمارے لیے مقبول حج کا ثواب بتایا گیا ہے. تو کسی شاعر نے کیا شعر کہا ہے کہ اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے, اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے, مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے, مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. اور اللہ کی ایسی رحمت نہیں دیکھی میں نے, اللہ کی ایسی رحمت نہیں دیکھی میں نے, ماں سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی میں نے, ماں سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی میں نے. اللہ حافظ.